जिन के होंठों पे ताले। हाय 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 हाय। अब ये जिन नहीं रहे, अब ये शैतान बन चुके हैं। कौन? हसन मुराद कौन है? एक बेवकूफ आदमी। डायनासोर के जमाने से कॉमेडी कर रहे हैं। कभी इस तरह का अंडा देखा था आपने पहले डायनासोर का? ये प्रिंटेड अंडा जो है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल। एक मिनट अभी भी नहीं पता। माशाल्लाह, कौमे च जान तो पहले ना बंदा इंजदा होता। आप लोगों को अच्छी चीज़ दिखाएंगे ना, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे, वो लोग नहीं देखते, उसके व्यूज़ ही नहीं आते। हसन मुराद अगर यार निकले बाहर और फटी हुई कमीज़ और फटी हुई शलवार पहन के तो एक क्लिप बन जाए तो सुबह हसन मुराद मशहूर हो जाएगा। यहाँ पे हर बंदा ये जुमला बोलता है, कासिम साहब कुछ और वाली गल है, तेनों की लगे इस गल में। अगर सच झूठे के मुंह में आ जाए तो समझो सच खतरे में। मैं आपको बताऊं, बच्चों को ही तो टारगेट किया जा रहा है। हमारी कहानी में ना जो हीरो होता है ना, वो हीरो इसलिए होता है कि वो बुराइयों से पाक होता है। अपने मुंडे नूं ना अकमल खान दियां फिल्मां विखा ताकि पता गैरत लगे पैदा कि होए, माँ बाप की हुंदे ने, इंसानियत पैदा होए, माँ बाप दा की मुकाम हुंदा है। ऐ माँ अज बुलियां तो फुੱਲ खिड़दे ने जदों लैने आ तेरा ना, तू काबा साडे दिल दा है, कदा डोली नूं दे जाई 20 रुपए। ये क्या है? ये बहन भाई, मेरे बेटा और बेटी आपस में ना वो एक उम्र के हैं, तो टुन 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 तुम ही लड़े दी वो कदी हो कहता है कि ओए मेरी भैन दा दुपट्टा वापस कर ओए। ये एक जुमला था, हीरो ने कहा हुआ था। वो इस कदर कॉमेडी का शिकार हुआ वो जुमला कि या की फिल्मां ने मेरी भैन दा दुपट्टा वापस कर, यानी दुपट्टा लै ना भैन उत्थे ही छड्ड आनी, अगों जोतां दे दे शुरू। किसी की बहन का किसी ने सर नंगा कर दिया तो क़यामत आ गई। मकसद ये नहीं कि कपड़े का पीस उतार लिया, नहीं, इसके पीछे हाय उकीक बोली ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। अफाका कोई नहीं था और तबीब से पूछा गया तो उसने कहा कि एक डोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जान बचानी है तो डोज़ डबल करनी पड़ेगी। तो आज से हम प्रॉपर डबल डोज़ के साथ हाजिर हैं आपके सामने। मेरे दाएं तरफ जो शख्सियत बैठी हैं किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। एक तो हम वैसे रस्मी तौर पर ये जुमला बोलते हैं और एक दिल से अदा हो जाता है किसी इंसान के लिए, और हसन मुराद साहब वो शख्सियत हैं जो कि एक लंबी तारीख़ रखती हैं हमारी फिल्म में, टीवी, स्टेज, ड्रामा, शोबिस में एक तनावर दरख्त की हैसियत रखते हैं। अपने सीनियर्स के इंतहाई बाअदब जूनियर और अपने जूनियर्स के लिए एक छाँव, एक छत, और कॉमेडी में इनकी एक तारीख़ है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इनको भी डबल डोज में प्रॉपर एज़ तबीब अपना हिस्सा बनाया जाए, और इन्होंने शफ़क़त फरमाई। मेरे बाएं तरफ जो शख्सियत बैठी है पहचानने में तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी इनसे कहीं मुलाकात है। जी बिल्कुल। शेख कासिम तो नहीं कहीं आपका नाम? जी थैंक यू। शेख साहब आप फिर मैदान में उतर आए। यस, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। हसन साहब भी ठीक है, इनसे बड़े देर बाद मुलाकात हुई है। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, और सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और नदीम भाई आपने तो बिल्कुल कि आपको टोका इसलिए नहीं कि इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। जी तो मैंने ओवरलैप नहीं किया, लेकिन आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी। नहीं, आप तारीफ़ के काबिल हैं, अल्लाह ने आपको तारीफ़ के काबिल बनाया है। देखिए, गिनती के चंद अदाकार हमारे पास ऐसे हैं जो वर्सटाइल हैं, जिन्हें कहते हैं 5 पटिया, मैं तो कहता हूँ 7 पटिया 9 पटिया। आप एक अच्छे कॉमेडियन ही नहीं, आप उससे भी ज़्यादा अच्छे एक अदाकार हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम शुरू करते हैं। और जी एग्जैक्टली कासिम साहब जी मुलाकात हुई। ये भाई मेरे काबू नहीं आते थे अकेले। ये एक चिकनी मछली है और एक तेज़ धार तलवार है, ये मुट्ठी में नहीं आते। ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मुझे डबल डोज की ज़रूरत थी। मुझे ज़रूरत थी कि कोई ऐसा तनावर हथियार मेरे पास होता जो शेख साहब को तो काबू में करता। सर मैं काबू करने तो नहीं आया, क्योंकि मैं जिन्नों को काबू करने के लिए मेरी कोई एक्सपर्टी है ही नहीं। हाँ, बंदा खुद जिन हो तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना सर। हाँ, जिन के होंठों पे ताले। अब ये जिन नहीं रहे, अब ये शैतान बन चुके हैं। कौन?
نہیں یہ شیطانیاں کرتے ہیں یہ بہت اچھی شیطانیاں کرتے ہیں. بلکہ ان کا شیطان جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہاں یہ سو کے جب اٹھتے ہیں نا تو ان کے اٹھنے سے پہلے ان کا شیطان پانی گرم کر رہا ہوتا ہے کہ نہا لینا بھائی, یہ ٹاول پڑا پہلے سے ہے. اٹھا ہوتا ہے, اور بلکہ وہ ان سے آ کے کہتا ہے کہ چل اٹھ میرے نہ شیطانیاں کر. نہیں وہ پھر یہ شیطان خود پریشان ہے, نہ پانی آ رہا ہوتا ہے, نہ گیس آ رہی ہوتی ہے, نہ بجلی آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی بیچارہ کیا کرے. ہاں وہ بھی کی کرے, صرف شیطانیاں آ رہی ہوتی ہیں. بھائی نہ گیس نہ بجلی نہ پانی, تو شیطان تو یہ کہتا ہے یار میں پھر اپنے گھر چاہیے, وہاں تو ان چیزوں کی سہولت ہوگی نہیں. اچھا بہرحال یہ شیطان نہیں ہے, یہ تو ایک فرشتہ صفت انسان, بہت عمدہ آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں, ایک قابل اعتماد ساتھی ہیں. جی. اور مجھے بڑی خوشی ہے قاسم کہ آپ کے ساتھ اور ندیم سبحانی صاحب کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا, اور ریئلی میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. آنر از آل آور سرز. یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ آپ جیسے سینئر ساتھی نے شفقت برتی ہے ہمارے ساتھ, اور آپ ہمارا حصہ بن گئے ہیں. جی ہاں, یقیناً دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے گا. ہم اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے آپ کے دیکھنے والے, آپ سے پیار کرنے والوں کے لیے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ آپ کو دیکھتے تو ہوں گے, جانتے ہوں گے, لیکن آپ کا یہ سفر کیسا گزرا, اگر ہم تھوڑا مختصراً آپ کے بارے میں جاننا چاہیں تو حسن مراد کون ہے؟ ایک بیوقوف آدمی. نہیں, آپ نے ایز این آرٹسٹ کیسی زندگی گزاری؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تقریباً ہر لیجنڈ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اسی لیے تو آج کے دور میں آپ کو لیجنڈ کا رتبہ حاصل ہے. یہ پہلے والا جملہ بالکل درست ہے کہ میں نے بہت سارے لیجنڈس کے ساتھ کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس خالی جھولی میں جو آج ہیں وہ اللہ کا فضل و کرم اور ان لیجنڈس کا وہ ایکسپیرئنس, ان کی صحبت اور ان کی بیٹھک اور ان کے بتائے ہوئے ہنر اور ان کی بتائی ہوئی باتیں, وہ میری جھولی میں بہت سے انمول موتی ہیں جو ان کے دیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے شروع کب کیا پراپر؟ میں نے اداکاری جو ہے وہ 78 میں نا 78 میں پہلا ڈرامہ میں نے کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک پہلے ڈرامے پہ ذرا گل بمب ہو گئی, وہ پتہ چل گیا یار اسٹیج ڈرامہ, اور اس وقت لاہور بھی بالکل چھوٹا سا تھا اور اندرون شہر کے لوگ, تو وہ بات ایک دم سے پھیل جاتی تھی. تو جب یہ بات آگے پتہ چلی تو اس وقت چونکہ میں پڑھ رہا تھا تو پھر گھر والوں نے منع کیا کہ بھی یہ اس وقت پڑھائی کا وقت ہے, تو پھر میں نے نا کوئی 2-3 سال کا میرا گیپ رہا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ. شیخ صاحب ذرا ہوشیار ہو کے بات کیجیے گا, یہ آپ کو اور ہمیں دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے ہم اس میدان کے گھوڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ڈائناسور کے زمانے سے کامیڈی کر رہے ہیں. کبھی اس طرح کا انڈا دیکھا تھا آپ نے پہلے ڈائناسور کا؟ نہیں, میں نے جتنے بھی دیکھے تھے نا اس سے پہلے وہ سارے صاف انڈے دیکھے تھے, تو یہ پرنٹڈ انڈا جو ہے نا, اگر ہم اس کو ایک انڈا سمجھے ڈائناسور کا, تو اگر یہ ٹوٹے گا تو اندر سے کیا نکلے گا؟ نہیں, یہ ایکچولی دیکھیے کہ میں جب بھی پیدا ہوا یہ مجھ سے بہت ہی طویل عرصہ پہلے کی دنیا میں موجود ہے, کیونکہ آپ جب سے دنیا بنی ہے اچھائی اور برائی تو جنم لے چکی تھی نا. برائی پہلے تھی, شیطان انسان آدم سے بھی پہلے تھا, تو پھر بڑے بھائی ہونے کا اعزاز میں ان کو دوں یا نہ دوں. جی اچھا جی. اور ابھی ہم شیخ صاحب کے بارے میں, ویسے تو آپ کیا جانتے ہوں گے, نہیں چھوڑے نہیں شیخ صاحب آپ بھی بتائیے کہ آپ بھی کب سے فیلڈ میں ہیں, آپ کو بھی بہت سال ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موویز کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں رائے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, لوگ انہیں نہیں جان رہے ہوتے. آپ دونوں ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں شوبز میں. شوبز ہی ہمارا مین جو ہے نشانہ بنے گا نا, تو وہ ہم اگر کوئی بھی بات کریں گے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم شوبز کے اوپر لے کر آئیں گے, کیونکہ معاشرے کا بگاڑ بھی میڈیا
سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا وغیرہ اس کا ذمہ دار ہے, اور معاشرے میں بہتری بھی اسی میڈیم کے ذریعے لائی جا سکتی ہے. تو آپ پلیز بتائیں ساتھیوں کو. مجھے بس اتنا ٹائم ہو گیا, مجھے نا احساس تب ہوتا ہے جب کوئی نا ینگ کوئی بچہ مجھے کہتا ہے انکل میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں, پھر مجھے احساس ہوتا ہے یار کافی سال ہو گئے مجھے. میں بھی بچپن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو. اچھا آپ بھی بچپن سے دیکھ, بلکہ میں نے میرا خیال میڈم نور جہاں کی ایک مووی میں بھی آپ کو دیکھا تھا, آپ پیچھے ڈانس کر رہے تھے. اچھا 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 کوئل میں یا اس طرح کا کوئی نام تھا اس مووی میں آپ تھے. ہاں ایز کوئل نہیں, آپ پیچھے گنگنا نہیں رہتے کوئل کی طرح. نہیں کوئل کے ساتھ کوا بھی تھا. ان کی ایک مووی بھی آنے والی ہے. مجھے اچھا ہاں بالکل. ایک منٹ ہے, ابھی بھی نہیں پتا. ماشاء اللہ قوم میں جان تو پہلے نہ بندہ انجدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں نا اصل وجہ یہ ہے, اسی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ پیک پہ جاتے ہیں تو بریک لگ جاتی ہے وہاں پر. نہیں بریک تو ماشاءاللہ بریک تو ہونی چاہیے. ہر بندہ ان کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, بلکہ ایک دور تو ایسا تھا جب ننگی تلوار بن کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, ان کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے تھے. نہیں وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے. جب آپ کا بھی تو ایکسپیرینس ہے نا ساتھ. میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے انہیں ننگی تلوار دیکھا. نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھا. محاورت نہیں کہ آپ کی چمک دھمک میان میں تو وہ نظر نہیں آتی نا, تو زیادہ وہ ٹھیک باہر ہوگی تو چلے جی, بہت شکریہ آپ کی طرف کا. آپ بریک کی بات کر رہے تھے نا, ایکچولی یہ ہے کہ بریک نا لوگوں کے قدموں کے تلے ہوتی ہے. انہوں نے منہ میں بریک لگوا لی ہوئی. اب انہیں کہیں نا منہ کھولے تو آپ کو سامنے سے ڈسک نظر آئے گی. بریک شو آج کل خراب ہوئے ہیں. تو کوئی گل نہیں, فٹ شو نال کام چلا. بڑے تیز ہیں, انہوں نے جہاں نہیں رکنا ہوتا نا وہاں ان کی بریک نہیں لگتی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب ہم اپنے موضوعات پر آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ شوبز, آپ نے بھی ساری زندگی شوبز میں گزاری ہے, آپ نے بھی گزاری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوبز یا موویز, ڈرامہ, ایڈ, سانگس, کیا یہ کسی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں؟ نہیں, ان کا مقصد تو سدھار کے لیے ہے, بگاڑ کے لیے تو یہ کام وجود میں آیا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اس پہلی پرفارمنس کا ذکر کریں تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا جہاں ہم بیان کرنے والا یا خطاب کرنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے اور سننے والے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس جگہ کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے جسے ہم سٹیج کہتے ہیں. چونکہ اس وقت نہ سینما ہال تھا نہ کچھ تھا, تو یہ ایک مقام ہے, اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انسان پہ جو عائد ہوتی ہیں. جب ہم جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری احتیاط کے ساتھ, کیونکہ یہاں سے کی ہوئی بات اثر رکھے گی اور وہ اثر معاشرے پہ اثر انداز ہوگا. فار ایگزامپل کہ یہاں ایک گجنی فلم آئی اور عامر خان کو وہ سر پھٹا ہوتا ہے تو وہ سارا, تو یہاں پہ لوگوں نے وہ سٹائل بنا لیا, یعنی کہ انسپائریشن ہے نا. یہاں پہ ہیئر سٹائل چلتا ہے, یہاں پہ ڈریسنگ جیسی پہنتے ہیں, گفتگو جیسی کرتے ہیں, تو یہ سٹائل رائج ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ہی اہم ذمہ داری ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ پرفارمنس میں, آپ اپنے اس پروجیکٹ میں اگر کوئی غلط بات کنوے ہو گئی اور لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, تو جیسے اچھے کام کا ایک صدقہ جاریہ چلتا ہے نا مرنے کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ کام کہیں ہم تو چلے جائیں گے, یہ کام ہمارا پیچھا نہ کرتا رہے, وہ برائی جو ہم پھیلا کے چلے گئے. تو اس کا مطلب کہ بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے, بن رہا ہے. کیوں نہیں بن رہا ہے, کیونکہ میں اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ امریکہ جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے, امریکہ کا تعارف کروانے والی اور اچھا اور گڈ جو انٹروڈکشن ہے وہ دینے والی ہالی ووڈ ہے. ہالی ووڈ نے ایسی پریزنٹیشن کی ہے, امریکہ کی ایسی شکل دکھائی ہے کہ وہ آپ دیکھ لیجئے. پڑوس ملک ہمارا کہ وہاں غربت کا کیا عالم ہے یا کیا, لیکن وہ سکرین پہ ایسا وہ دکھاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں انٹروڈیوس کرواتی ہے آپ کو. ہر بندہ تو کوئی پریکٹیکلی جا کے تو نہیں دیکھتا وہاں پہ, تو فلموں میں ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نیگیٹو اور یہ بگاڑ والی چیزیں عوام کو دکھائی نہ جائے, ویوز نہیں آتی. یہ سب ویوز اور
ریٹنگ کی گیم ہے. جب آپ بری چیز یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ نیگیٹو ہو لوگوں کو دکھاتے ہیں نا, اس کے زیادہ ویوز آتے ہیں. آپ لوگوں کو اچھی چیز دکھائیں گے نا, پازیٹیو چیزیں دکھائیں گے, وہ لوگ نہیں دیکھتے, اس کے ویوز ہی نہیں آتے. میں بالکل, یہ صحیح بات ہے سہیل صاحب. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ جو بات بھائی کہہ رہے ہیں نا, یہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر جھانکنا ضروری ہے. دیکھیں استاد لوگ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مشہوری اور ایک ہوتی ہے شہرت. مشہوری اور شہرت میں زمین آسمان کا فرق ہے. حسن مراد اگر یار نکلے باہر اور پھٹی ہوئی قمیض اور پھٹی ہوئی شلوار پہن کے تو ایک کلپ بن جائے تو صبح حسن مراد مشہور ہو جائے گا. مشہور تو شیطان بھی ہے, مشہور تو زہر بھی ہے, لیکن موت کا سبب بنتی ہے. اب شہرت جو ہے نا وہ کچھ اور ہے, اس میں عزت ہے, مقام ہے, اس میں محنت ہے, اس میں خون جگر شامل ہے. تو ہمیں پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اس وقت مشہوری سستی ہے. آپ کوئی ایسا کام کرے, تنقید کرے, غیبت کرے کسی کی, اب وہ جو کام ہمیں ویسے ہی منع ہے, بینگ اے مسلم, بینگ اے انسان, کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی, ویسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اب ہم جب کسی کے گھر کی تانکا جانکی کر کے اس کا سارا سیکرٹ منظر عام پہ پھیلا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے دیکھ لیجیے. نہیں, لیکن اگر کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہیں تو کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, نہ دیکھیں وہ تو غیبت نہیں ہوتی نا, وہ تو غیبت نہیں ہوتی نا بھائی جان. یہی تو معاملہ ہے ندیم بھائی. یہاں پہ ہر بندہ یہ جملہ بولتا ہے, قاسم صاحب کوئی شعور والی گل ہے, تینوں کی لگے اس کا یہاں پہ ندیم بھائی ہر بندہ یہ بات بولتا ہے کہ اسی دل دی گل کدی دل چ نہیں رکھی, اسی اگلے دے منہ تے کرن دے عادی گئے, اسی حق سچ بولن دے عادی ہیں. یہی جملہ سنتے ہیں نا, ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی اسی نہیں دل دی گل رکھتے. اب ہمیں پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دل کی بات ہے یا جو ہم کر رہے ہیں یہ غیبت ہے یا ہائے. فار ایگزامپل کہ دودھ بیچنے والا, کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ یار اس میں ملاوٹ ہے یا اس میں کیمیکلز ہیں؟ بیچنے سے پہلے یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. میڈیسن بیچنے والا, 2 نمبر میڈیسن, کیا کبھی یہ کہتا ہے کہ بھائی نہ خریدنا نا؟ ایسا مطلب دل دی گل تے میں اپنے دل چ رکھی. میں دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ دل کی بات میں دل میں نہیں رکھتا. لیکن بھائی یہ جو باتیں ہیں وہ ساری وہ تو تمہارے دل میں ہے. ہاں سچ کون سا بول رہے ہو؟ دوسروں سے قاسم ٹھیک نہیں گا, قاسم انج کردا ہے, فلانا انج کردا ہے. یہ عیب جوئی ہے, اس کے لیے منع فرمایا. جہاں کوئی فیصلہ کن بات ہے وہاں اپنے حق کی بات کرنی ہے. جس سچ سے فساد اور فتنہ پھیلے یا کسی کی دل آزاری ہو تو اسے ہمیں باز رہنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اب دل کی بات میں نے دل پہ رکھی ہوئی ہے, دوسروں پہ تہمت لگاتا ہوں. میں سچا اسے مانتا ہوں جو یہ کہ حسن مراد نال دھیان نال کام کرنا, حسن مراد ٹھیک بندہ نہیں جائے گا, میں ٹھیک نہیں جائے گا, میں ادھار لے کے واپس نہیں جے کرتا. اب سچ بولنا کیا چھوڑ دیں؟ نہیں, سچ بولنے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. سچ بولنے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. اگر سچ جھوٹے کے منہ میں آ جائے تو سمجھو سچ خطرے میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے آپ خود تو سچے ہوں. حسن مراد جب تک سچا نہیں ہوگا, اپنے اندر کا سچ نہیں بولے گا, تب تک اس کے سچ میں اثر نہیں ہوگا. سچائی میں اثر ہے, سچ میں اثر ہے, لیکن بولنے والا بھی تو سچا ہو. شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی موجودہ دور میں ہالی ووڈ کی طرف سے اور دنیا کی دوسری فلم انڈسٹریز کی طرف سے تو ایک بھرمار ہے بے راہ روی کی. آپ کوئی مووی دیکھ لیں, کوئی پلے دیکھ لیں, سیریز دیکھ لیں, سانگ دیکھ لیں, سٹیج دیکھ لیں, صرف یہ پاکستان کا نہیں مغربی سٹیج بھی, اس پہ فحاشی عام ہو گئی ہے. کوئی مووی کامیاب ہوتی نہیں ہے جس میں فل سیکس نہ ہو. جتنے شوز سپر ہٹ ہوئے ہیں, جتنی سیریز سپر ہٹ ہوئی ہیں, جتنی موویز سپر ہٹ ہوئی ہیں, سب میں انہوں نے ایک سیکس فری سا ماحول دے دیا, انسیسٹ دکھا دیا, سبسٹینس ابیوزز دکھا دیے, یعنی کہ منشیات کا استعمال بھی دکھا دیا. تو کیا آپ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ
ہمارا سوشل میڈیا تو معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے, وہ تو انسان کے اندر دبے ہوئے جانور کو اکسا رہا ہے, بھڑکا رہا ہے, باہر نکال رہا ہے. ہاں اس کا مقابلہ کیسے ہاں. کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں. اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کیسے بھی اس کا مقابلہ کریں گے, یہ تو ذرا بتائیں. اب میں آپ کو بتاؤں, بچوں کو ہی تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اسپیشلی یہ LGBT یہ دکھا کر اور یہ چیزیں دکھا کر ہماری جنریشن کو ہی خراب کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے سر؟ جی بالکل. آپ قاسم بھائی دیکھیے کہ فلم, جو ہم فلم کی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں یا اسٹیج ڈراموں کی بات کرتے ہیں, ہماری کہانی میں نا جو ہیرو ہوتا ہے نا, وہ ہیرو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے پاک ہوتا ہے, وہ اپنے اصولوں کا پابند ہوتا ہے, اس نے سچائی کا پرچار کرنا ہوتا ہے. اگر کہیں بھول چوک سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا اس سے بھی انسان ہے سرزد ہوگی, تو پھر وہ اسے اوبے کرتے ہوئے اس کو آگے کلیئر کرتا ہے, مداوع اس کے کرتا ہے لیے اس کا. مداوع کرتا ہے. یہ لفظ بالکل بہتر کہ وہ مداوع کرتا ہے, اس سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے. آج کل فلموں کا ہیرو, چونکہ یہ ساری ہوا چلی ہے ہالی ووڈ سے یا یورپ سے, وہ ٹھیک ہے ایک وقت میں وہ 4 لڑکیوں کے ساتھ بھی ان کا, اب ہمارا تو نا کہ شادی ہوگی بیوی کے ساتھ سنسیئر ہے کہ باقی سب کام ختم, ٹھیک ہے. اب ہیرو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا. وہ اپنے علاقے کے ان کے ہیرو ہیں, وہ ایسے ہی ہیں اور وہ ہیرو ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم دوسروں کے ہیرو کو خود پہ, اپنے کلچر پہ اور اپنی سائڈ پہ مسلط کریں گے تو وہ خرابی تو ڈیفینیٹلی پیدا ہوگی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے فلموں میں فار ایگزامپل کہ میں مثال دوں گا, اکمل خان ہیرو تھے, میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, جنریشن تو انہیں جانتی نہیں ہے, لیکن سن لیجیے اگر کوئی بھی نام نہیں لے گا تو ان ناموں سے کوئی واقفیت رہے گی نہیں. اکمل خان تھے, سدھیر صاحب تھے, حبیب صاحب تھے. تو اکمل خان ایک پنجابی کے ایک ہیرو کی مثال لیتے ہیں کہ اس قدر وہ غیرت مند دکھائے جاتے تھے اور اس قدر وہ بااصول اور غریبوں کی مدد کرنے والے اور دکھ سکھ میں ساتھ, جو ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ساری بھری ہوتی تھی. ماں باپ کا ادب, بہن کا رشتہ, ٹھیک ہے. یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں نا وہ چند بزرگ نا نیچے بیٹھا کرتے تھے, وہ جو محلے میں ہر محلے میں ہوتا تھا, تو وہ آپس میں بزرگ بات کر رہے تھے. میں چھوٹا سا تو میں ان کی بات سن رہا تھا, تو وہ آپس میں بات کر رہے اور ایک بزرگ کو وہ دوسرے بزرگ کہہ رہے تھے کہ یار تیرا پتر جڑا ہے نا اج کل اسی آوازاں آندیاں نے, بدتمیز بہت ہو گیا, ماں نال بھی بول رہا ہوں. وہ بزرگ کہندا یار وہ ماں نال کی, وہ تو میرے نال بھی ہن اوکھا بولن لگ گیا. تے وہ کہہ رہے انہوں سمجھا کچھ, کہندا بڑا سمجھانا, ماں بھی سمجھاندی انہوں, لیکن وہ نہیں, وہ اثر نہیں لے رہا. تو انہوں چ ایک بزرگ کہندا بھلیا تو اس طرح کر, اپنے منڈے نوں نا اکمل خان دیاں فلماں وکھا تاکہ انہوں پتہ غیرت لگے پیدا کہ ہوئے, ماں باپ کی ہوندے نے, انسانیت پیدا ہوئے, ماں باپ دا کی مقام ہوندا ہے. اب اس لیے فلم بنتی تھی کہ یہ تربیت گاہ تھی. اس سے یہ اچھا, اس میں ایک آپ کو بات شیئر کرتا چلوں. میں ایک فلم دیکھ کے آیا, اس فلم میں حبیب صاحب اور سدھیر صاحب 2 ہیرو تھے اور گانا گا رہے ہیں ماں کے لیے. اس کے بول بھی مجھے آج تک یاد ہے, اے ماں اے ماں اج بلیاں تو پھل کھڑدے نے جدوں لینے آ تیرا نا, تو کعبہ ساڈے دل دا ہے تیرے قدماں نوں چوم لاں, اے ماں اے ماں. پھر وہ قدم چومتے ہیں, پھر وہ اس طرح وہ پکچرائزیشن. اب میں دیکھ رہا ہوں اور میرے اس قدر اثر ہوا کہ اس زمانے میں نا آدھی فلم میں دیکھ سکتا تھا, آدھی دیکھ کے میں آ جاتا تھا, پھر 2-3 دن کے بعد بقیہ آدھی فلم دیکھتے تھے, چونکہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر نہیں رہے. اب میں ہاف دیکھ کے نا نکل آیا ہوں, یہ گانا مجھ پہ نا, تو میں آیا تو میری والدہ محترمہ نے وہ چارپائی پہ جیسے گھر کے کام کرنے کے بعد نہیں تھوڑا سا ایسے بندہ لک سیدھا کر رہا ہوتا, تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے اور آنکھیں ان کی بند اور یوں ہاتھ رکھا ہوا, تو میں ایسے انٹر ہوا, یہ فرسٹ ٹائم. تو میں نے اب کی ماں کے قدموں کا وہی گانا چلتا ہے, اے ماں اج بلیاں تے پھل کھڑدے نے جدوں لینے تیرا, تو کعبہ ساڈے دل دا ہے. تو میں نے جا کے ماں کے قدم تیرے تو ایک قدم چومے تو ایک دم میرا نے ادھر تیرا بھلا ہو جائے, کی کر رہے ہیں. میں کہ نہیں ماں جی, ماں ہو تسی میری. میں پھر ہٹ کے پھر قدم چومے, انہوں نے میرے سینے نہ چھاتی نہ لا کے اتنی دعاواں دیتی, میرا متھا چومن,
دیکھو میرے ابو نے میرے پیر چومے. اس کے بعد پھر میری روٹین ہو گئی. جب تک وہ زندہ رہی میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدموں کو چوم کے نکلتا تھا. کس وجہ سے؟ فلم دیکھ کے. کندھا ڈولی نو دے جائیں ویر پہ. یہ کیا ہے؟ یہ بہن بھائی میرے بیٹا اور بیٹی آپس میں نا وہ ایک عمر کے ہیں تو ٹن 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 تم ہی لڑے دیو وہ کدی ہو. میں ایک دن انہوں نے بٹھا کے نا میں بشیرہ فلم لا دی. وہ پہلے کو موبائل چ لگ جان کدی انج کرن وہ کوئی انٹرسٹ نہ لین. میں کہا یار غور تہاڈی مہربانی میرے واسطے. وہ خیر بہرحال فلم تھی وہ اس نے کھینچ لیا اپنی طرف. اور جب وہ بشیرہ اپنی بہن کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اسے برچیاں لگی ہوئی ہیں اور خون بہن کی ڈولی اٹھنی ہے اور بہن نے کہا ہوا کہ آپ کندھا دے گا میرا ویر تے میں گھروں نکلنا. یہ ایک محبتیں تھی. تو وہ جان کی بازی لگاتا ہوا وہ گھوڑے پہ وہ گا رہے ادھر گانا چل رہا ہے کندھا ڈولی نو دے جئی ویر پہ بنو رانی بڑی دلگیر پہ. وہ سارے ایموشن وہ جب اس نے یہ فلم دیکھی اور بہن بھائی کے اس رشتے کو دیکھا کہ ایک دوسرے کے لیے, اس کے بعد آپ یقین کر رہے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا ان کا ختم ہی ہو گیا. ایک دوسرے کے سانس کے ساتھ سانس میں. نہیں تو وہ جب تھا حسن بھائی آج کل کی فلموں کو پھر کیا ہو گیا؟ آج کل کا یہ ہوا کہ ایک جملہ ہے آپ نے سنا ہوگا پنجابی کا, کہندا ہے کہ اوے میری بہن دا دوپٹہ واپس کر ہوئے. یہ ایک جملہ تھا ہیرو نے کہا ہوا تھا. وہ اس قدر کامیڈی کا شکار ہوا وہ جملہ کہ یا کی فلماں نے میری بہن دا دوپٹہ واپس کر, یعنی دوپٹہ لے آنا بہن اتھے ہی چھڈ آنی اگوں جوتاں دے شروع. او بھائی اس کی اس سوچو تو صحیح یہ جملہ کہہ کیا رہا ہے. یہ دوپٹہ یہ پگ یہ ایک عزت کی نشانی ہے. کسی کی بہن کا کسی نے سر ننگا کر دیا تو قیامت آ گئی. مقصد یہ نہیں کہ کپڑے کا پیس اتار لیا, نہیں اس کے پیچھے ہائے اوکیک بولی یہ کہ تو کی پگاں دے ول جانے, تو کی پگاں دے ول نو جانے سیدھا دوپٹہ لین والی ہے. یہ جنریشن اب تو سیدھا دوپٹہ بھی نہیں لیتی, یہ پگاں دے ولن نو کی نہیں دوپٹہ تو ویسے ہی ختم ہی ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فلم سٹیج ٹیلی ویژن کے ڈرامے کنوے کرتے ہیں, وہ ٹاپک ہی ختم کر دیے انہوں نے, بلکہ الٹا مذاق بنا لیا.